बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद नवाज़। आप सुन रहे हैं रमज़ान रेडियो वुल्फ्स 87.8 FM। प्रोग्राम दावत फ़िक्र के सिलसिले में हम गुफ्तगू कर रहे थे हुकूकुल इबाद यानी ह्यूमन राइट्स पे, जो इंसानी हुकूक हैं उसके ऊपर। उसमें हमने पिछले प्रोग्राम में वालिदैन के हुकूक, औलाद के हुकूक, टीचर्स के हुकूक और उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनके हुकूक, इसके ऊपर बात की। आज हम मियाँ बीवी के हुकूक पे बात करेंगे कि हस्बैंड के क्या हुकूक हैं और वाइफ के क्या हैं। इस सारे मसले को अगर हम समझें तो इसके लिए एक चीज़ जो है वो हमारे सामने बेहतरीन मिसाल है कि कायनात में इंसान की तख्लीक के बाद जो पहला इंसानी रिश्ता बना वो मियाँ और बीवी का रिश्ता था, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता था। ये कायनात का पहला इंसानी रिश्ता है और इंसानी रिश्तों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो मियाँ बीवी के रिश्ते की। इससे ये अंदाज़ा कर लें कि जो पहला रिश्ता है यानी वालिदैन और औलाद का नहीं है, पहला रिश्ता बहन भाइयों का नहीं है, पहला रिश्ता माँ बाप का नहीं है, पहला रिश्ता जो है वो मियाँ बीवी का रिश्ता है। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया जो तमाम इंसानों के बाप हैं, और उनको अल्लाह ताला ने मट्टी से पैदा किया और फिर आदम अलैहिस्सलाम के सुकून के लिए, उनकी राहत के लिए, वो तन्हाई महसूस कर रहे थे, उसके लिए अल्लाह ताला ने हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया। और मुख्तलिफ़ रवायात में आता है, कुछ रवायात में आता है कि उनको उनकी पसली से पैदा किया गया, और जैसे एक हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि औरत को टेढ़ी पसली से पैदा किया गया। बहरहाल अल्लाह ताला ने जैसे भी उनकी तख्लीक की, आदम अलैहिस्सलाम की राहत और सुकून के लिए उनको एक लाइफ पार्टनर दिया, और वो दोनों मियाँ बीवी हैं जो कायनात के पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम और दूसरी इंसान हज़रत हवा अलैहिस्सलाम थी, जिनको अल्लाह ताला ने इस मुक़द्दस रिश्ते में परोया। इन दोनों के राइट्स भी हैं और ड्यूटीज़ भी हैं। जैसे हमने पिछले प्रोग्रामात में भी इस पे बड़ी तफसील से बात की कि इस्लाम ड्यूटीज़ पे फोकस करवाता है, इसलिए कि जब एक बंदा अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा होता है तो दूसरे को उसका राइट मिल रहा होता है, और दूसरा अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा होता है तो पहले को उसका राइट मिल रहा होता है। तो इस्लाम ड्यूटी ओरिएंटेड मज़हब है, और इसका कतन मतलब नहीं है कि वो ड्यूटी जब आप कर रहे हैं तो आप राइट्स की नफ़ी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि हर बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हो। वो सिर्फ इस पे काम ना करे, इस पे बात ना करे कि मुझे कुछ मिलना चाहिए, मेरा राइट मिलना चाहिए, वो इस पे भी बात करे कि मेरी ड्यूटी क्या है। वो राइट की भी बात करे और ड्यूटी की भी बात करे, और ड्यूटी पूरी करे, और हर फर्द ड्यूटी पूरी करे तो हर फर्द को उसका राइट मिलता रहेगा, मसला सारा सेटल हो जाएगा। सोसाइटी में जो ये इश्यूज़ हैं ये इसीलिए हैं कि बंदा अपने लिए सोचता है, अपने राइट्स के लिए एफर्ट्स करता है, राइट्स की जदोजहद करता है, राइट्स के लिए वो जलसे जुलूस मज़ाहिर, पूरी दुनिया में ये इश्यूज़ होते हैं, लेकिन ड्यूटीज़ के लिए लोग बाहर नहीं निकलते, जिसमें लोग अपने आप को और दूसरे लोगों को इस पे मोटिवेट कर सकें कि हमारी ये ड्यूटीज़ हैं, हम ये ड्यूटीज़ अगर पूरी करेंगे तो इसके नतीजे में दूसरे को राइट्स मिलेंगे, और यकीनी तौर पे वो राइट्स जो किसी बंदे को मिलेंगे उसकी भी कुछ ड्यूटीज़ होंगी, और वो ड्यूटीज़ पूरी करेगा तो दूसरे को भी राइट्स मिल जाएंगे। तो मियाँ और बीवी के जो हुकूक हैं उसमें हम अगर पहले ये देख लेते हैं कि बीवी के क्या हुकूक हैं, चूँकि अगर पहले हम हस्बैंड के हुकूक की बात करेंगे तो फिर शायद ये मैसेज आता है कि वेस्टर्न सोसाइटी में ये एक राय पाई जाती है कि इस्लाम में ख़वातीन को हुकूक नहीं दिए गए बल्कि मर्दों को हुकूक दिए गए, और ख़वातीन बेचारी तो पता नहीं वो सिर्फ उनके राइट्स पूरे करने के लिए सिर्फ ड्यूटीज़ दे रही होती हैं। ऐसा नहीं है, इस्लाम में मजमूई तौर पे भी ख़वातीन को हुकूक दिए गए हैं, और उस पे भी हम अलग से भी बात करेंगे कि ख़वातीन के हुकूक जो है वो बैसियत माँ, बैसियत बीवी, बैसियत बहन, बैसियत बेटी, वो क्या क्या हुकूक हैं। लेकिन यहाँ हम स्पेसिफ़िक बीवी के हुकूक की बात करेंगे। तो बीवी का सबसे पहला जो हक है
جب وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جب اس کا نکاح ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ کو اس کے حوالے کرتی ہے، تو پہلا حق یہ ہے کہ وہ اس کا ہسبینڈ اس کی عزت، اس کی جان، اس کا تحفظ کرے، اس کے مال کی، یعنی وہ ایک طرح سے اس کا نگران ہے، اس کا چوکیدار ہے۔ ہسبینڈ شادی کے بعد اس خاتون کو کی پروٹیکشن جو ہے، اس کا تحفظ، وہ اس کے ہسبینڈ کی ذمہ داری ہے، یہ اس کا پہلا رائٹ۔ اب ایک انڈیویجول خاتون ہے تو اس کے کسی بندے کے اوپر، یعنی اس کے جو ریلیشنز ہیں اس کو اگر آپ چھوڑ دیں، اور اسپیشلی ہسبینڈ کو، تو اس بندے کے اس کے رائٹس کا دفاع کرنا یہ کسی کی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر اس کے ہسبینڈ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی پروٹیکشن کرے، وہ اس کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے ہر طرح کا انتظام کرے، یہ اس کا فرسٹ رائٹ۔ دوسرا رائٹ یہ ہے کہ اس کا ہسبینڈ اس کے نان نفقے کا، یعنی اس کے کھانے پینے کا انتظام کرے، جو بنیادی اس کی ضروریات ہیں، جس میں اس کا پہناوا، اس کا لباس، وہ اس کی ضرورت ہے، اس کے لیے رہائش، اس کے لیے گھر اس کی ضرورت ہے، اس کی بنیادی ضروریات زندگی، جو زندگی گزارنے کے لیے چیزیں ہیں وہ اس کی ضرورت ہیں، یہ اس کے ہسبینڈ کی ذمہ داری ہے کہ وہ چیزیں فلفل کرے۔ اسلام میں عورت کا یہ حق ہے کہ وہ ہسبینڈ سے اپنی ضرورت کی تمام چیزیں لے، اور ہسبینڈ کا یہ فرض ہے کہ وہ اس کو یہ چیزیں دے، اس کی ڈیوٹی ہے۔ اچھا، ویسٹرن سوسائٹی میں شادی کے بعد بھی یہ تصور ہے کہ عورت اپنا کام کرے گی، مرد اپنا کام کریں گے، لیکن اسلام میں کام کرنے سے ممانعت نہیں ہے، عورت اپنا کام کر سکتی ہے، وہ اس کے لیے مختلف شعبہ جات ہیں جس میں وہ پرفارم کر سکتی ہے اور اس کو پرفارم کرنا چاہیے، لیکن وہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ وہ کمائے۔ اس کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ اس کے اخراجات کی، اس کے ایکسپینسز جو اس کو چاہیے ہیں، اس کی جو بیسک نیڈز ہیں وہ فلفل کرنا اس کے ہسبینڈ کی ذمہ داری ہے، اس کی ڈیوٹی ہے، اور وہ خاتون کا رائٹ ہے کہ وہ اس کو وہ چیزیں ملنی چاہیے۔ اچھا، اسی طرح جو ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ مرد کی کمائی پر جو اس کی ارننگ ہے اس کے اوپر عورت کا، اس کی بیوی کا حق ہے، اس کا رائٹ ہے جو مرد نے کمایا ہے، لیکن جو عورت نے کمایا ہے، اگر عورت ایفرٹس کرتی ہے، وہ محنت کرتی ہے، وہ کہیں جاب کرتی ہے، اس سے جو ارننگ ہوتی ہے، مرد کا اس پہ رائٹ نہیں ہے، اس کا حق نہیں ہے کہ وہ اس سے وہ لے۔ ہاں، وہ اپنی خوشی سے وہ اس کو گفٹ کرتی ہے، وہ اس کو اپنی مرضی سے دے دیتی ہے تو وہ دے سکتی ہے، لیکن مرد اس کے لیے ڈیزرو نہیں کرتا۔ اس کے برعکس عورت کو اگر مرد نہیں بھی دیتا تو عورت جبرن بھی لے سکتی ہے، وہ کورٹ میں بھی جا کے لے سکتی ہے، اسلامک جورسپروڈنس کے مطابق اس کے جو رائٹس ہیں وہ اس کو کلیم کرتے ہوئے اس سے خرچہ لے سکتی ہے، جبکہ مرد عورت کی کمائی میں سے لینے کا حقدار نہیں ہے، الا یہ کہ اس کی بیوی اپنی مرضی سے اس کو کوئی چیز دے دے، یہ تو اس کا بڑا پن ہے، وہ دے دے۔ اسی طرح حق مہر، یہ عورت کا حق ہے کہ شادی کے وقت، نکاح کے وقت دونوں اپنی انڈرسٹینڈنگ سے دونوں فریق مہر طے کرتے ہیں، ایک اماؤنٹ طے کرتے ہیں، اس کی کوانٹٹی وہ گولڈ کی صورت میں ہو سکتی ہے، وہ پیسوں کی صورت میں ہو سکتی ہے، وہ کہ یہ وہ جنس کی صورت میں ہو سکتی ہے، وہ جیسے قدیم زمانے میں کچھ باغات کا تصور تھا، کچھ گارڈنز تھے، جیسے کھجور کے باغ کسی نے اس کو حق مہر کے لیے طے کر دیے، کچھ جگہ طے کی جا سکتی ہے، تو کوئی چیز جو اس کے لیے طے کی جا سکتی ہے، جو وہ طے ہوتی ہے، وہ عورت کا حق ہے، وہ اس کو ملنا چاہیے۔ ایون ان کی سپریشن بھی ہو جاتی ہے اور خدا نخواستہ مرد اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، تب بھی جو حق مہر طے ہے اگر وہ اس نے موقع پہ ادا نہیں بھی کیا ہوا تو وہ طلاق دینے کے بعد بھی اس پہ واجب ہے، اور جب تک وہ اس کو ادا نہیں کرتا اس کے لیے معافی نہیں ہے، وہ عورت کا رائٹ ہے، وہ اس کو ملنا چاہیے۔ اسی طرح جو عورت کے لیے فزیکل نیڈز ہیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے راحت کا ذریعہ بنایا ہے، اور وہ انسان کی جنسی ضروریات ہوتی ہیں
تو وہ اس کی نیڈ ہے اور وہ اس کا رائٹ ہے اور مرد کی ڈیوٹی ہے. اور اسی طرح عورت کی جو دین کے ساتھ وابستگی ہے، اس کی تربیت، اس کو وہ انوائرمنٹ دینا کہ وہ دینی امور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کر سکے، یہ بھی مرد کی ڈیوٹی ہے اور عورت کا رائٹ ہے کہ وہ مذہبی معاملات میں اس پہ عمل کر سکے. ایک حدیث شریف ہے، اس پہ 4 عورتوں کا ذکر کیا گیا، اور اس میں سے ایک چونکہ ہم اس وقت بیوی کے رائٹس کی بات کر رہے ہیں، تو یہ رائٹ ہے کہ قیامت کے دن ایک مرد جو نیک ہوگا، وہ نمازی ہوگا، وہ انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہوگا، وہ اور بہت ساری نیکیاں کرتا ہوگا، وہ جب جنت میں جا رہا ہوگا تو اس کو روک لیا جائے گا، اور وہ روکنے والی اس کی بیوی ہوگی جو اس کو یہ کہے گی، یعنی 4 عورتیں اس کو روکیں گی، جس میں اس کی ماں کا تذکرہ ہے، بیٹی کا ہے، بہن کا ہے اور بیوی کا ہے. تو ان میں سے ایک بیوی ہوگی جو اس کو روکے گی، اور وہ اللہ کے حضور کیس پیش کرے گی کہ اے اللہ، یہ بندہ تو نیکی کرتا تھا، یہ نماز بھی پڑھتا تھا، یہ روزے رکھتا تھا، یہ تیری راہ میں خرچ کرتا تھا، لیکن یہ مجھے اس پہ موٹیویٹ نہیں کرتا تھا، مجھے اس کی دعوت نہیں دیتا تھا، مجھے اس کی ترغیب نہیں دلاتا تھا، مجھے تیری طرف نہیں بلاتا تھا. تو بندہ وہاں جسٹیفیکیشن دے گا، میں نے 1 دفعہ کہا تھا، 2 دفعہ کہا تھا، یا جو بھی سچویشن ہے. تو وہ میں حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. تو وہ عورت کہے گی کہ دنیا کے کسی کام میں اگر تیری بات نہیں مانتی تھی تو مجھے مارنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا تھا، تو میرے اوپر سختی بھی کرتا تھا، تو مجھے سزا بھی دیتا تھا، تو مجھے طلاق کی دھمکی بھی دیتا تھا، لیکن تو نے جنت میں جانے کے لیے جو تیاری کی، تو نے اپنی تیاری تو کی، لیکن مجھے اس طرف راغب نہیں کیا. تو لہٰذا اے اللہ، اس کو بھی میرے ساتھ جہنم میں، اگر میرے حصے میں جہنم لکھی ہوئی ہے تو اس کو بھی میرے ساتھ جہنم میں بھیج دے. تو اب یہ دیکھ لیں آپ کہ کتنا سخت وعید ہے. یعنی عورت کا یہ رائٹ ہے اور مرد کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بھی دین کے معاملات سمجھائے، دین پہ چلانے کی کوشش کرے، دین کی دعوت دے. اور دعوت کا سب سے پہلا مرحلہ اس کا گھر ہوتا ہے، اور گھر جو ہے وہ بیوی سے بنتا ہے. تو یہ اس کی ذمہ داری ہے، اور بیوی کا رائٹ ہے کہ اس کو دین کی تفہیم کروائی جائے اور اس کی طرف اس کو راغب کیا جائے. اسی طرح بیوی کے لیے الگ رہائش جس میں اس کی پرائیویسی متاثر نہ ہو رہی ہو، اس کا روم، مطلب گھر میں اگر آپ کی جوائنٹ فیملی ہے، 3 4 5 7 لوگ رہتے ہیں، تو اس بیوی کے لیے پرائیویسی کا روم، اس کا ایک کمرہ جو اس کا ذاتی ہو، جس میں وہ اپنی پرائیویسی کو قائم رکھ سکے، وہ اس کا رائٹ ہے. ہمارے ہاں یہ بھی ہماری سوسائٹی میں اب تو چیزیں آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جا رہی ہیں، لیکن آغاز میں یہ مسائل تھے کہ گھر میں 3 لوگ ہیں، 3 بھائی ہیں، انہوں نے شادیاں کی ہوئی ہیں، 2 ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ایک ہی کمرہ ہے یا ایک ہال ہے، اس میں رہ رہے ہیں، اور اس کا اہتمام نہیں کیا جاتا تھا. اچھا، یہ 150 سال پہلے اگر سب کنٹیننٹ کا تصور دیکھیں تو یہ کیفیات تھی. لیکن اسلام کے اوائل میں بھی جہاں مالی آلات بہت اچھے نہیں تھے مسلمانوں کے، مسلمان قسم پرسی کی زندگی گزار رہے تھے، ان اوقات میں بھی شادی سے پہلے مرد کے لیے، وہ جو بندہ شادی کر رہا ہوتا تھا، اس کی بیوی کے لیے، ان دونوں کے لیے ایک الگ کمرہ پہلے سے وہ کمرہ بنایا جاتا تھا یا مختص کیا جاتا تھا، پھر اس کی شادی ہوتی تھی. تو درمیان میں یہ مسائل کہیں ہمارے سب کنٹیننٹ میں ہوئے، اور اس کو بھی لوگ شاید اسلام سے جوڑتے ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ عورت کا رائٹ ہے کہ اس کو الگ رہائش فراہم کی جائے، یہ اس کا حق ہے. اسی طرح اچھا سلوک، محبت اور شفقت، یہ بھی عورت کا حق ہے. یہ بھی کہ اس کا ہسبینڈ اس سے محبت سے اور شفقت سے پیش آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ ایک ہے یا ایک سے زائد ہیں، حسن سلوک سے پیش ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں سے بہتر ہوں، یعنی سب سے زیادہ جتنے تم انسان ہو، میں اپنی بیویوں سے زیادہ شفقت سے اور حسن سلوک سے پیش آنے والا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو تھی، جو تمام مومنوں کی مائیں امہات المومنین، ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ مثالی رویہ تھا. اور ہمارے ہاں تو
یہ شاید سمجھا جاتا ہے کہ کوئی بندہ اگر بیوی کی بات مانے گا، اس کے کام کرے گا یا اس کے ساتھ ہاتھ بٹائے گا، تو یہ پتہ نہیں کیا کیا اس کو سوسائٹی میں نام دیے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آٹا بھی گوندتے تھے، یعنی آٹا گوندنے میں ان کی مدد کرتے تھے، گھر کے کام کاج میں ان کی مدد کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوڑ بھی لگایا کرتے تھے، اور دوڑ میں دانستہ طور پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتوا دیتے تھے، یعنی وہ آگے نکل جاتی تھی اور وہ خوشی سے کہتی کہ میں آپ سے یہ دوڑ جیت گئی ہوں۔ اس طرح ایک برتن میں کھانا کھایا کرتے تھے، پانی پیا کرتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کے محبت اور شفقت کا یہ طریقہ کار تھا۔ ان کے ساتھ خوشی کے ساتھ بیٹھتے تھے اور ایک مثالی شوہر کا کردار ادا کرتے تھے۔ تو بیوی کا یہ رائٹ ہے کہ وہ ان کا ہسبینڈ ان کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آئیں، ان سے وہ بات چیت کریں، ان سے وہ فری انوائرمنٹ میں، فری اینڈ فرینک انوائرمنٹ میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں، وہ ڈسکشن کریں، وہ ایک دوسرے کی بات سنیں۔ یہ بھی بیوی کا رائٹ ہے کہ اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھا جائے۔ اس طرح یہ جو بنیادی چیزیں ہیں جو خواتین کے رائٹس ہیں، اور یہ اگر ہماری سوسائٹی میں مرد یہ چیزیں پوری کر رہے ہوں تو میرا خیال ہے بہت سارے کیسز اور بہت ساری الجھنیں جن کا ہم شکار رہتے ہیں ان سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح بیوی کا یہ بھی رائٹ ہے کہ جو اس کے والدین ہیں، والد یا والدہ، اس کی اسی طرح مرد عزت کرے جس طرح وہ اپنے والدین کی عزت کرتا ہے، ان کی رسپیکٹ۔ جیسے ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ تمہارے 3 باپ ہیں، ایک وہ جو تمہیں عدم سے وجود میں لانے کا سبب بنا، ایک وہ جو تمہارا استاد ہے، ایک وہ جس نے تمہیں اپنی بیٹی دی۔ تو یہ ان کی رسپیکٹ کرنا بھی بندے کے لیے ضروری ہے، یعنی یہ بیوی کا رائٹ ہے اور مرد کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ان کی رسپیکٹ کرے۔ تو وہ اس کو بحیثیت انسان ٹریٹ کرے اور اس کی ضروریات کا خیال رکھے، اس کے رسپیکٹ کا خیال رکھے، اس کے احساسات کا خیال رکھے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا، اس کو تم محبت سے، شفقت سے آگے چلانے کی کوشش کرو، یعنی وہ ویسی ہی رہے گی۔ اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، یعنی آپ اپنے پیٹرن پہ 100% لانے کی کوشش کرو گے اور سختی کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ توڑنا نہیں ہے، اس کو اس حالت میں لے کے چلنا ہے۔ تو یہ اس کے جو ہیں بنیادی رائٹس ہیں، کچھ اور بھی ہوں گے، کچھ یہ جو بنیادی چیزیں ہیں جو میں نے آپ سے شیئر کی۔ اسی طرح خاوند کے بھی حقوق ہیں، ہسبینڈ کے بھی حقوق ہیں، رائٹس۔ جہاں ہسبینڈ کا حق یہ ہے کہ وہ شادی کے بعد سب سے پہلا اس کا یہ ہے کہ عورت اس کے مال اور عزت کی محافظ ہے اس کی غیر موجودگی میں۔ خاوند گھر پہ نہیں ہے تو وہ اس کی عزت کی بھی محافظ ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے خدا نخواستہ کہ وہ غیر مردوں کے ساتھ فری ہو رہی ہو اور وہ ان کے ساتھ کہیں اس کے تعلقات بن رہے ہوں، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اور جو عورت اپنے خاوند کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کی محافظ ہے، اللہ کے ہاں وہ پسندیدہ بندوں میں سے۔ اسی طرح اس کا مال، وہ اس کی امانت ہے اس کے پاس اور وہ اس کی محافظ ہے، جو اس کی ضرورت ہے اور جائز طریقے سے وہ اس میں سے خرچ کر سکتی ہے، لیکن وہ اس میں بددیانتی نہ کرے۔ اسی طرح خاوند کا یہ رائٹ ہے اس کے، جیسے میں نے کہا کہ عورت کی ذمہ داری اس کے رائٹس ہیں اور خاوند کی ڈیوٹی ہے۔ جنسی ریلیشنز جو ہیں وہ انسان کی ایک ضرورت ہے بنیادی طور پہ، اور اللہ نے اس کو حلال کرنے کے لیے میاں بیوی کا ایک تعلق بنایا ہے۔ تو جب اس کی نیڈ ہو تو وہ عورت اس کے ساتھ کوآپریٹ کرے اور اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے وہ اپنا رول پلے کرے، اس میں وہ انکار نہ کرے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب خاوند ہسبینڈ اپنی وائف کو کال کرے اور وہ اس پہ انکار کر دے تو اللہ کے فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ تو یہ اس کا رائٹ ہے۔ اسی طرح جیسے مرد کے لیے ضروری ہے، عورت کا رائٹ ہے اور مرد اس کے ماں باپ کی رسپیکٹ کرے، عورت کے لیے بھی ایسے ہی ہے کہ وہ مرد کے ماں باپ کی بھی رسپیکٹ کرے، یہ بھی اس کا رائٹ ہے، وہ ان کی عزت اور احترام سے انہیں پیش ہے۔ ہاں، یہ چیز یاد رکھنے والی ہے
کہ مرد کے پیرنٹس کی خدمت کرنا عورت کی ڈیوٹی میں نہیں آتا، وہ مرد کی ڈیوٹی میں ہے۔ ہاں، مرد کی ڈیوٹی میں ہاتھ بٹاتے ہوئے عورت اس مسئلے میں ہیلپ کر سکتی ہے، وہ ان کی ہیلپ کرے، وہ اس کی مدد کرے، تو یہ اس کا احسان ہے، اور یہ بہترین اخلاقیات میں یہ چیز آتی ہے۔ یعنی اگر عورت نہیں کرنا چاہتی، وہ اس کے والدین کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو شرعی طور پہ اس کو پابند نہیں کیا جا سکتا، لیکن اخلاقی طور پہ یعنی وہ ایک تامن کا رویہ ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کے، اس کے ہسبینڈ کا کام ہے، چونکہ ہسبینڈ باہر ہوتا ہے، وہ کمائی کر کے لاتا ہے، وہ نان نفقے کا ذمہ دار ہے، تو اس سارے عرصے میں اس کے والدین کو جہاں ہیلپ کی ضرورت ہے تو وہ بیوی ان کی ہیلپ کرے، تو یہ احسن طریقہ ہے اور اس کو ان کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ عزت اور احترام اس کے لیے اس کی ڈیوٹی میں آتا ہے، لیکن ان کی خدمت کرنا، ان کے کام کرنا، یہ اس کے لیے بہترین اخلاقیات ہیں۔ یہ اس کی ڈیوٹی تو نہیں ہے، لیکن مورلی وہ اگر یہ کام کرے گی تو وہ اچھے لوگوں میں شمار ہوگی، یہ ہسبینڈ کا رائٹ۔ اسی طرح جو اس کی اولاد ہے اس کے خامند سے، اس کی تربیت کرنا، یہ بیوی کے فرائض ہیں، اور مرد کا رائٹ ہے کہ وہ اس کے بچوں کی تربیت کرے، ان کو اچھا بنائے، ان کو اپنے باپ کے بارے میں مثبت چیزیں ان کے ساتھ شیئر کرے، باپ سے محبت، ہمدردی وہ ان میں منتقل کرے۔ یہ بھی ہسبینڈ کا رائٹ ہے، اور بیگم کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اس کا خیال رکھے۔ ہم نے یہ بات کر لی کہ وہ گھر میں جب مرد نہیں ہے تو اس کی غیر موجودگی میں وہ اس کی محافظ ہے، وہ اس کے تمام امور کے میں وہ دیانتداری کا مظاہرہ کرے، اور وہ اس چیز کا خیال رکھے کہ اس کی عزت، اس کا مال، اس کا گھر، یہ اس کی امانت ہے، اور وہ اس کی حفاظت کے لیے ہر وقت وہ اس کے لیے تیار رہے، اور وہ حفاظت ایک طرح سے وہ اپنی عزت کی حفاظت کر رہی ہے، اور گویا وہ اپنے مرد کی حفاظت کر۔ اسی طرح اس کی خدمت کرنا، مرد کی خدمت کرنا، اس کو کھانا بنا کے دینا، یا اس کو پانی دینا، یا اس کو یعنی جو اس کے چھوٹے موٹے کام ہیں، یہ اس کے رائٹس میں ہیں۔ یہ وہ اپنی خوش دلی سے، جیسے میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے، تو یہ اپنی خوشی سے کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے کام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتی تھی۔ آج کے دور میں یہ ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ ہر بندہ اپنے اپنے کام کرے گا۔ انسان مشینیں نہیں ہیں، انسان ہیں، انہیں ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے، تو بیوی مرد کے لیے یہ سارے کام کرے۔ مرد کا یہ بھی حق ہے کہ جب وہ باہر سے آئے تو بیوی خوش دلی سے اس کا استقبال کرے۔ یعنی ایسی خواتین کو شرعی طور پہ بھی مختلف روایات میں آتا ہے، ناپسند کیا گیا ہے کہ مرد باہر سے گھر آئے واپس، انہوں نے سر باندھا ہوا اور مشکل حالات پیش کر رہی ہوں، اور شکل بگاڑ کے سامنے کھڑی ہوں اور رو رہی ہوں، اور اس طرح کی چیزیں، جب مرد آئے تو اس کا خوش دلی سے استقبال کریں گھر میں۔ یہ مرد کا رائٹ ہے کہ وہ گھر آئے، اس کو وارملی ویلکم کریں۔ تو یہ اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیں اس سارے مسئلے میں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ میاں بیوی کو، ہسبینڈ وائف کو سب سے زیادہ جو ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے وہ ان کی آخری عمر میں ہوتی ہے۔ جوانی تو جیسے کیسے کٹ جاتی ہے، اس میں مردوں کے اپنے دوست ہوتے ہیں، خواتین کی اپنی سہیلیاں ہوتی ہیں، وہ ان سے گپ شپ کرتی ہیں، بہن بھائیوں سے بیٹھتے ہیں۔ آخری عمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مرد عورت کے اور عورت تمہارا یعنی لباس ہے، ایک دوسرے کا لباس، اور لباس سے مراد یہ ہے جو جسم کو ڈھانپتا ہے، جو ایک دوسرے کی کوتاہیوں پہ پردہ ڈالتا ہے۔ جسم میں کوئی عیب ہو سکتا ہے، جسم آپ کی عزت کا ذریعہ ہے، تو وہ اس کو ڈھانپتا ہے، یعنی آپ ایک دوسرے کو ڈھانپتے ہیں۔ اور یہ دونوں کے رائٹس بھی ہیں اور دونوں کی ڈیوٹیز بھی ہیں کہ ایک دوسرے کے عیب وہ کسی تیسرے بندے سے شیئر نہ کریں۔ میاں بیوی کے درمیان جو مسائل ہیں وہ نہ عورت اپنی کہیں سہیلیوں کے ساتھ یا جاننے والوں سے شیئر کرے، اور نہ بیوی کے مسائل مرد کہیں شیئر کرے، یہ اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو تھوڑا بہت مسئلہ ہو تو وہ فوری طور پہ چیزیں بہت سارے لوگوں سے ہم شیئر کرتے ہیں، اس سے ہمیں ایوائڈ کرنا چاہیے۔ یہ میاں بیوی کے حقوق ہیں، اور اگر ہم اس کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ایک دوسرے کے رسپیکٹ کا خیال رکھیں گے، ایک دوسرے کے لباس ہونے کا اہتمام کریں گے،
ایک دوسرے کو مقدس رشتے کے تناظر میں دیکھیں گے تو بہت سارے جو معاشرتی مسائل ہیں اور وہ مسائل کے اطلاقوں پہ اور سپریشن پہ جا کے منتج ہوتے ہیں، ہم اس سے بچ سکتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کی رسپیکٹ اور ایک دوسرے کو انسان ہوتے ہوئے ڈیل کریں، مشینیں ہوتے ہوئے ڈیل نہ کریں، ہم انسان سمجھتے ہوئے ڈیل کریں، اور اس سے یقینی طور پہ ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ بریک کا ٹائم ہو گیا، حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید۔ تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ہمارے جو معاشرے میں اس وقت مسئلہ پایا جا رہا ہے، ہماری خاندانی زندگی تباہی کا شکار ہے، اس میں اپنا کردار پراپرلی ادا کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اور یہ یقینی طور پہ حیرت کی بات ہوتی ہے۔ اسپیشلی مغربی معاشرے میں یہ حیرت ہے کہ جب انہیں یہ کہا جائے کہ عورت کا یہ حق ہے کہ مرد اس کو کما کے دے، اس کی ضروریات وہ پوری کرے، اس کو کھانا پینا، اس کا لباس، اس کی رہائش، یہ مرد کی ذمہ داری ہے، تو وہ لوگ حیران ہوتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے بہت سارے لوگ جو اب مختلف مغربی ممالک میں قیام پذیر ہیں، وہ بھی اب مغرب کے لوگ ہمارے اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہوتے ہیں، اور ہم لوگ ان کے کلچر سے متاثر ہو کے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنا کرنا ہے، اور بیوی اپنی محنت کرے گی تو وہ روٹی کھائے گی، اور مرد اپنی محنت کرے گا تو وہ روٹی کھائے گا۔ تو یعنی یہ چیزیں وہ اگر کام کرتی ہے، عورت کا یہ رائٹ بھی ہے کہ اس کو کام کرنے کی اس کو کوئی آزادی دی جائے۔ اور کام کے حوالے سے یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ بھی کچھ دقیانوسی خیالات بھی پائے جاتے ہیں، کچھ جگہوں پہ مسائل بھی ہیں کہ ایسی جگہ پہ کام کرنا جہاں عورت کی عزت محفوظ نہ ہو، اسے ہراسمنٹ کا سامنا ہو، اس میں ایوائڈ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن ہنڈریڈس پروفیشن ایسے ہیں جہاں خواتین کام کر سکتی، وہ ٹیچر ہو سکتی ہیں، وہ ڈاکٹر ہو سکتی ہیں، وہ جہاں انہیں کام کرنا ہے، وہ بزنس ویمن ہو سکتی ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزنس ویمن تھی، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرح سے ٹیچر تھی، اور اس طرح کے بہت سارے شعبے ہیں جہاں وہ کام کر سکتی ہیں، وہ پالیٹکس میں کام کر سکتی ہیں، وہ ان کو کام کرنے کی تو آزادی ہے، اور لیکن وہ ان کی رسپانسبلٹی نہیں ہے۔ ان کی رسپانسبلٹی یہ ہے بنیادی طور پہ کہ چونکہ عورت کی فزیکل کنڈیشنز اللہ نے ایسی بنائی ہیں کہ وہ جب اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے انسانی نسل کی افزائش کرتے ہیں، وہ بچہ ہوتا ہے، تو وہ جو ان کا ٹائم ہوتا ہے ڈیلیوری سے لے کے اور اس سے کچھ ٹائم پہلے کا اور اگلے 1-2 مہینے، یعنی ایٹ لیسٹ 60 to 90 days تو انہیں وہ چاہیے کمپلیٹ، جس میں انہیں بیڈ ریسٹ چاہیے ہوتا ہے۔ اس کے بعد بچے کو تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، بچے کو ماں کی ضرورت ہوتی ہے۔ بچہ جو چیزیں ماں سے سیکھ سکتا ہے وہ سوسائٹی کے دیگر لوگوں سے اور ڈے کیئر سینٹر سے اور جو آیاز آتی ہیں وہ ان سے نہیں سیکھ سکتا۔ ماں بچے کی جو ماں کی گود پہلی دستگاہ ہے، اگر ماں کے پاس بچے کے لیے ٹائم نہیں ہوگا تو کل بچے کے پاس بھی ماں کے لیے ٹائم نہیں ہوگا۔ جب ماں آخری عمر میں ہوگی، بچے کی ضرورت پڑے گی، ہم بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کو ڈے کیئر میں پھینک دیتے ہیں اور اپنے ڈیوٹیز پہ چلے جاتے ہیں، اور پھر جب بچے بڑے ہوتے ہیں اور ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ ہمیں اٹھا کے اولڈ ہاؤسز میں بھیج دیتے ہیں اور خود ڈیوٹیز پہ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ چیز، یہ عورت کی ڈیوٹی ہے بحیثیت ماں اور بحیثیت بیوی کہ وہ بچوں کی اچھی تربیت کرے، اور ظاہر وہ مرد نہیں کر سکتا، اور مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کی ضروریات کو فلفل کرے، اور اس کے بعد اللہ نے اس کو سکلز دی ہیں عورت کو، تو یہ اس کا رائٹ ہے کہ وہ سکلز کو استعمال کرتے ہوئے وہ کام کرے، اور اس کام کے بدلے میں جو اس کو اجرت ملتی ہے وہ اس کی اپنی اجرت ہے، اس پہ اسی کا حق ہے۔ وہ اپنی خوشی سے اپنے ہسبینڈ کو دے، وہ خوشی سے اپنے والدین کو دے، وہ بہن بھائیوں کو دے، وہ جس کو چاہے دے، اس کے اوپر خامد اس سے حساب نہیں پوچھ سکتا کہ وہ آپ نے خرچہ کہاں کیا، یہ اس کو شریعت نے رائٹ نہیں دیا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ ہسبینڈ کو دیں اور ان کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو، وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ کر لیں، یہ اس پہ ہے، لیکن خامد جو ہے وہ اس کا پابند ہے کہ بیوی کی بنیادی ضروریات فلفل کرے۔ تو یہ دونوں جو ریلیشنز ہیں، دونوں رشتے ہیں، دونوں کیریکٹرز ہیں، ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا۔ یہ تعاون کریں گے تو زندگی آگے کی طرف چلے گی، اور اگر یہ تعاون نہیں کریں گے، یہ تعاون کہیں
جیسے پہلے میں نے کہا کہ یہ مشینی تناظر میں زندگی نہیں چل سکتی، یہ محبت اور پیار سے چلتی ہے زندگی، یہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون سے زندگی چلتی ہے۔ اور میاں بیوی کا اچھا ریلیشن، میاں بیوی اگر ایک دوسرے کے رائٹس کا خیال رکھیں گے تو اس کے نتیجے میں بچوں پہ بھی اچھے اثرات پڑیں گے، وہ بچے بھی کل کہیں ڈی ٹریک نہیں ہوں گے۔ بچے اس والدین سے سیکھتے ہیں، اور جن میاں بیوی کے آپس میں اچھے تعلقات ہوتے ہیں ان کے بچے بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ وہ خراب ہوں اور وہ ایموشنلی انسٹیبلٹی کا شکار ہو جائیں۔ وہ بچے پھر سموتھ لائف گزارتے ہیں، ان کو پریشانی نہیں ہوتی، وہ اچھی تربیت ہو جاتی ہے، انہوں نے ایک اچھا ماحول دیکھا ہے۔ اور جن گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، میاں بیوی آپس میں ہارش ورڈز استعمال کر رہے ہوتے ہیں، وہ لڑائی کر رہے ہوتے ہیں، لاؤڈلی بول رہے ہوتے ہیں، تو بچوں کی زندگی پہ اس کے اتنے منفی اثرات پڑتے ہیں کہ وہ بچے بڑے ہو کے وہ نشے میں، ان کو ایڈکشن ہو جاتی ہے نشے کی، کوکین، ہیروئن، ان چیزوں پہ لگ جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ گھر میں ہمارا ماحول وہ فرینڈلی انوائرمنٹ ہو، وہ محبت والا ہو، وہ شفقت والا ہو، وہ بچے اس سے سیکھیں گے۔ اور جس گھر میں والدین میاں بیوی کا آپس میں اچھا رویہ ہوتا ہے، ان کے بچوں پہ اس کے مثبت اثرات پڑتے ہیں، وہ بچے بھی معاشرے کے مفید شہری بنتے ہیں۔ تو میاں بیوی کو ایک دوسرے کے رائٹس کا خیال رکھنا ہے، وہ ایک دوسرے کے رائٹس کا احترام کریں گے، اس کے نتیجے میں گھر جنت کا نمونہ پیش ہوتا ہے اور نمونہ پیش کرتا ہے۔ وہ جیسے اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے جنت میں حوروں کا آپشن رکھا ہے نا، تو اس میں یہ ہے کہ وہ جو بیوی ان کی ہوگی ان کے لیے یہ ہے کہ وہ ان ساری حوروں کی سردار ہوگی اور سب سے زیادہ خوبصورت ہوگی، یعنی وہ حوروں سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو انعام دیا ہے۔ اور یہ ایک خاص بات، عورت کو اللہ تعالیٰ یہ اختیار دے گا قیامت کے دن، وہ اس کو حوروں سے بھی زیادہ خوبصورت بنائے گا، اور وہ اختیار دے گا کہ وہ اپنے مرد کے ساتھ، اگر دنیا میں وہ اس کے ساتھ خوش تھی اور اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو یہ اس کو اختیار ہوگا، وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو بھی اس کو اختیار ہوگا۔ جنت میں جبراً کوئی کسی کو ساتھ نہیں رکھے گا، تو یعنی یہ اختیار اللہ تعالیٰ اس کو دے گا۔ جیسے مرد کے لیے اگر 70 حوروں کا اعلان کیا ہے نا اللہ تعالیٰ نے، وہ خوبصورت ہوں گی، اور اگر وہ اپنی بیوی اور میاں بیوی کا آپس میں اچھا لیزان ہے اور پیار اور محبت ہے اور شفقت کا ایک دوسرے کے ساتھ رویہ ہے، تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ اگر رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان ساری حوروں سے زیادہ خوبصورتی اس بیوی کو عطا کریں گے جو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہے گی۔ لیکن اگر وہ یہ اس کو اختیار دیا ہے کہ وہ اگر نیک ہے، وہ صالح ہے، وہ جنت میں جائے گی، اس کے بعد وہ اگر اس کے ہسبینڈ کا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا اور وہ جنت میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ اختیار عطا کریں گے، وہ اس کے ساتھ نہ رہنا چاہے تو نہ رہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں یہ دیکھنی ہے، دنیا کی زندگی کتنی ہوتی ہے جس کے لیے ہم اپنی انا میں ریلیشنز کو خراب کرتے ہیں، زندگی کے چند دن ہیں ان کو ہم لڑائیوں میں ضائع کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، اور اس خیال کے ساتھ ساتھ اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہمیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور ہم اگر اچھے طریقے سے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں گے تو وہاں ہمارے لیے آسانیاں ہوں گی۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میاں بیوی کے حقوق پہ ہیں۔ اب ہم ڈسکشن کرتے ہیں جو پڑوسی کے حقوق ہیں اس پہ۔ تو پڑوسی کے جو حقوق ہیں اس کے بارے میں قرآن میں بھی تذکرہ ہے، مختلف احادیث میں بھی تذکرہ ہے کہ جو آپ کے نیبرز ہیں ان کے حقوق کیا ہیں، ان کے رائٹس کیا ہیں۔ ہم اس وقت تو تقریباً دنیا میں ہر گزرتے دن کے ساتھ جو میٹیریلسٹک اپروچ بڑھتی جا رہی ہے، مادہ پرستی یا مادیت جس کو کہہ سکتے ہیں، جس میں انسان خود سے مشینی زندگی گزار رہا ہے، تو احساسات ختم ہو رہے ہیں۔ ماضی میں یہ کیفیات تھی کہ پڑوس میں کہیں اگر کوئی بندہ بیمار ہو جاتا تو لوگ اس کی تیمارداری کے لیے جایا کرتے تھے، وہ اگر کوئی نیا گھر بناتا تو لوگ اس کو مبارکباد دینے جاتے، وہ اگر کوئی مال مویشی خریدتا تو لوگ اس کے پاس جاتے، وہ گاڑی لیتا تو لوگ اس کے پاس جاتے، وہ بیرون ملک جاتا یا وہ وہاں سے واپس آتا تو لوگ اس کے ساتھ ملنے جایا کرتے تھے۔ اس کے گھر میں کوئی کام ہوتا، کوئی کہیں اجتماع ہوتا، کوئی شادی ہوتی، کوئی فوت کی، تو سارے لوگ اس میں اس کو اونرشپ لے کے وہ سارا کام کر رہے ہوتے تھے۔
اور اس کی خوشی میں شریک ہو رہے ہوتے تھے، اس کے غم میں شریک ہو رہے ہوتے تھے، اور معاشرہ مجموعی طور پہ ایک بہترین معاشرہ تھا۔ لیکن گزرتے وقت کے ساتھ جیسے جیسے ہم ترقی کرتے گئے، اور جس کو ہم ترقی کہتے ہیں، ہمارے ریلیشنز اور ہمارے احساسات ختم ہوتے گئے، ہم ایک دوسرے سے دور ہوتے گئے، ہم قریب ہوتے ہوئے بھی ہماری دیواریں مکانوں کی تو جڑتی گئیں، لیکن ہمارے دل ایک دوسرے سے دور ہوتے گئے۔ ہم جہاں پڑوسیوں کے لیے پہلے ان کی، اگر ہم اس سب کنٹیننٹ کا لیں، یورپ میں تو شاید وہ 100-200 سال پہلے سے یہ چیزیں اور یہ جو دیہاتی زندگی ہے یہ ختم ہو گئی تھی۔ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا کہ کوئی بندہ اگر کوئی بکری لے کے آتا نا کہیں گھر میں، یا وہ بھینس لے کے آتا، تو سارا گاؤں اور سارا محلہ اس کے پاس جاتا، اس کو مبارکباد دیتے، ماشاءاللہ آپ یہ چیز لے کے آئیں۔ کچے مکان جب ہوا کرتے تھے تو لوگ اس وقت اس پہ مٹی ڈالتے اور وہ اس کے اوپر جایا کرتے تھے۔ ایون جو فصل کی کٹائی کا موسم ہوتا تھا، مکئی کا یا گندم کا، تو لوگ وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ کرتے تھے، وہ جا کے مل کے تو وہ سارا کام کرتے تھے، اور کوئی بھی کام ہے تو وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کرتے تھے۔ پھر ہمارے دیکھتے دیکھتے یہ چیزیں آہستہ آہستہ معاشرے سے ناپید ہوتی گئی، اور ہم نے چونکہ ترقی کر لی، اور ترقی کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم پڑوسیوں کو بھولتے گئے۔ اب تو کہیں کوئی فوت بھی ہو جائے تو شاید جائیں، اور پہلے تو یہ مسئلہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے تھے، ایک دوسرے کے دکھ درد شیئر کرتے تھے۔ تو پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے پڑوسیوں کے حقوق پہ اللہ کی طرف سے حضرت جبریل امین کے ذریعے اتنی تاکید کی گئی کہ ایک موقع پہ مجھے یہ محسوس ہونے لگا کہ شاید اللہ تعالیٰ پڑوسیوں کے لیے وراثت میں حصہ طے کر دیں گے، یعنی اتنے ان کے حقوق کی بات کی گئی۔ تو یہ تصور کیجئے گا کہ یعنی کتنی اس پہ سختی ہے۔ اور پھر ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جو خود تو پیٹ بھر کے کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ ہمارے ہاں آج تو اس چیز کا کے مسائل ہیں۔ ماضی میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ گھر میں اگر کوئی اچھی چیز بنتی تھی، کوئی سالن بنتا تھا، کوئی کھانا پکتا تھا، تو وہ پڑوسی کو دیا جاتا تھا، اور وہ لازمی طور پہ وہ اس سے شیئر ہوتا تھا، یا کوئی نئی چیز آتی تھی۔ تو اب تو سچویشن یہ ہے کہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی کو کچھ دینے کی کا تصور بھی نہ ہو۔ اور ایون ہمارے ہاں پاکستان میں تو دیہاتوں میں آج سے 20 سال 30 سال پہلے کی بات یہ تھی کہ ایک دوسرے سے چیزیں ادھار بھی مانگ لیتے تھے۔ وہ آٹا مانگ لیتے تھے، وہ چینی مانگ لیتے تھے، وہ نمک مانگ لیتے تھے۔ ایون اس وقت یہ میچ سٹک اور دیا سلائی اور لائٹر کا تصور کم تھا، تو آگ شیئر کرتے تھے، یعنی ایک کسی کے گھر میں چولہے میں آگ چل رہی ہے اور دوسرے میں نہیں، تو وہ ہم نے اپنے بچپن میں تو وہ خوبصورت منظر بھی دیکھا ہے کہ وہ آگ لے کے جاتے تھے، اور پھر اس کو وہ جو کوئلہ ہوتا تھا یا انگارہ ہوتا تھا اس کو پھر وہ جلایا کرتے تھے۔ تو یہ ایک معاشرے کا حسن تھا، معاشرے کی خوبصورتی تھی، لیکن ہم آہستہ آہستہ ان چیزوں کو چھوڑتے گئے، اور وہ اس کو ہم نے ترقی کا نام دے دیا۔ اور اس ترقی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم ایک دوسرے سے اس کی خوشی پہ، جیسے پہلے اگر اس کی کسی کوئی چیز لیتا تھا، وہ ایک بکری کا بچہ اس کے گھر میں آتا تو ہم مبارکباد دینے جاتے تھے، آج اگر وہ گاڑی لے لیتا ہے تو ہم اس پہ جیلس ہوتے ہیں، حسد کرتے ہیں، اور حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اور ہماری نیکیاں، ہماری زندگی میں سکون اس لیے نہیں ہے کہ ہم دوسرے کی خوشی میں خوش ہونے کے بجائے ہم اس میں پریشان ہو رہے ہوتے ہیں۔ پہلے دور میں مٹی کے گھر بناتے تھے، جب چھت پہ مٹی پھینک رہے ہوتے تھے تو گاؤں سارا گٹھا ہوتا تھا اور اس کے ساتھ ہیلپ کرتا تھا۔ آج وہ مٹی کا ایک کمرہ نہیں بلکہ وہ ایک بڑی کوٹھی بنا رہا ہوتا ہے، تو ہماری یہ خواہش ہوتی ہے خدا نہ خواستہ کہ یہ کیوں بن رہی ہے اور یہ گر کیوں نہیں جاتی، ہم اس کے گرنے کی خواہش کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ کیفیات ہیں۔ پہلے تو یہ تھا کہ ہم کھانے کی چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے تھے، اب کیفیت یہ ہے کہ ایک بندہ بھوکا ہے اور وہ مر رہا ہے تو وہ مرتا رہے، اور دوسرے جس کے پاس پیسے ہیں اس کا رویہ یہ ہوگا کہ وہ دوسری جگہوں پہ خرچ کرے گا اور وہ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو پڑوسی کا حق یہ ہے کہ ہم
اس کو اگر ہمارے گھر میں کھانا پکا ہے، کوئی اچھی چیز پکی ہے تو وہ اس کو دیں، یہ اس کا حق ہے۔ اس کے کوئی گھر بندہ فوت ہو جائے تو 3 دن تک اس کے گھر میں کھانا نہیں پکنا چاہیے، وہ کھانا 3 دن تک پڑوسیوں کو دینا چاہیے کہ پڑوسی ان گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام کریں۔ ہمارے ہاں تو بدقسمتی سے بندہ شادی پہ کم خرچہ آتا ہے اور بندے کے فوت ہو جانے پہ بہت زیادہ اخراجات ہوتے ہیں، اور ہم ابھی جنازہ ادھر پڑا ہوتا ہے تو اعلان کر رہے ہوتے ہیں جی کہ سارے مہمان کھانا کھا کے جائیں گے، اور مہمان بھی پورے اہتمام کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ ان چیزوں کا پہلے دور میں یہ کیفیت ہوتی تھی کہ کوئی بندہ فوت ہو جاتا تھا تو پریکٹیکلی لوگ، وہ ان پڑھ لوگ تھے، ان کے پاس کم نالج تھا، لیکن وہ یہ روایات تھی کہ وہ پڑوس والے ان کے گھر کو کھانا دیتے تھے، اور 3 دن واقعی ان کے گھر میں آگ نہیں جلتی، چولہا نہیں جلتا تھا۔ اب تو جنازہ ادھر پڑا ہوتا ہے تو گھر والے ساتھ کھانے کے چکر میں مہمان آ گئے، اور یہ کلچر بن گیا۔ پاکستان میں کچھ علاقوں میں اللہ کا شکر ہے کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں یہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن ہمارے آزاد کشمیر میں بہت سارے حصوں میں آج بھی یہ کیفیات موجود ہیں کہ میت پہ وہ گھر والے ہی کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، اور ایون جو ان کے پڑوس والے ہیں وہ بھی وہیں بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ تو یہ ان کا حق ہے کہ ہم ان کا خیال رکھیں۔ ان کا حق ہے کہ ہم اگر ہمارے گھر میں کوئی پھل ہے ہم کھا رہے ہیں تو حدیث شریف میں کہ اس کے چھلکے باہر نہ پھینکیں۔ ہو سکتا ہے پڑوسی جو ہے وہ اس کے بچے اس کے پاس پھل کی افورڈ نہ کر سکتا اور اس کے بچے چھلکے دیکھیں اور ان کے ذہن میں بھی یہ خواہش پیدا ہو، اور یہاں تک آ گیا کہ آپ اگر کچھ سالن اور اچھی چیز پکا رہے ہیں تو اس کی خوشبو وہ اگر افورڈ نہیں کرتا تو وہ ان کے گھر تک نہیں جانی چاہیے۔ اچھا، اسی طرح ہمارے گھر کا کوئی اگر فروٹ ہے اور اس کا پھلدار درخت ہے اور وہ اس کی ٹہنیاں اس کے سین میں جا رہی ہیں اور اس سے پھل گر جاتا ہے تو وہ اس کے بچے وہ اٹھا لیتے ہیں، تو اس پہ ناگواری نہیں کرنی چاہیے۔ وہ یا تو آپ کی ٹہنی اور درخت اس کے سین کی طرف نہ جائے، اور اگر وہ گر جاتے ہیں تو اس نے لے لیا ہے تو اس کے اوپر ناگواری نہیں ہونی چاہیے۔ پڑوسی ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کا رائٹ ہے کہ اس کا پتہ کیا جائے، اس کی تیمارداری۔ اوورال بھی مسلمان کا رائٹ ہے، لیکن پڑوسی کا زیادہ رائٹ ہے۔ اور جیسے اس کی ہیلپ کرنا، اور اس کو اگر وہ صدقہ اور زکوٰۃ کا مستحق ہے تو سب سے زیادہ پھر جو وہ پڑوسی اگر مستحق ہے تو سب سے زیادہ رائٹ اس کا ہے۔ اور پڑوسی کے بارے میں یہ کہا گیا کہ پڑوسی اگر آپ کا رشتہ دار ہے تو اس کے 3 حق ہو جاتے ہیں۔ ایک حق اس کا ہے رشتہ داری والا، دوسرا حق یہ ہے اس کا پڑوسی والا، اور تیسرا حق ہے اگر وہ مسلمان ہے تو اس کے پھر 3 حقوق ہیں۔ غیر مسلم ہے، وہ آپ کا رشتہ دار نہیں ہے اور پڑوسی ہے تو اس کا 1 حق ہے۔ مسلمان پڑوسی ہے تو اس کے 2 حقوق ہیں، اور رشتہ دار پڑوسی ہے تو اس کے 3 حقوق ہیں، 3 رائٹس ہیں اس کی۔ غیر مسلم کا صرف پڑوسی والا حق ہے، مسلمان کا اسلام والا بھی اور پڑوسی والا بھی حق ہے، اور رشتہ دار کا رشتہ داری والا بھی، پڑوسی والا بھی اور مسلمان ہونے کا بھی 3 حقوق ہیں اس کے، اور وہ اس کے لیے بدرجہ اولا وہ کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگر رشتہ دار ہو تو پھر اس کو جتنا ہم دبا سکتے ہیں ہم اس کو دبائیں، اور مشکلات میں ایون جو خرچ کرنے کی بات کی گئی ہے، انفاق فی سبیل اللہ کی بات کی گئی ہے، اس میں بھی سب سے زیادہ حق آپ کے عزیز و اقارب کا ہے، آپ کے پڑوسیوں کا ہے۔ مطلب جو رشتہ دار اور پڑوسی ہیں تو پھر تو اس کا حق اور زیادہ بڑھ جاتا ہے اس میں خرچ کرنے کا۔ جیسے زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ آپ اپنے اصول اور فروع کو نہیں دے سکتے، یعنی ماں باپ، دادی دادا اور ان کو نہیں دے سکتے، اور اسی طرح اولاد اور پوتے اور ان کو نواسے کو، اس طرح کے یعنی اوپر جو نسب ہے والد والدہ کی طرف سے اور نیچے کی طرف اولاد کی طرف سے، ان کے علاوہ جو آپ کے باقی رشتہ دار ہیں اور وہ آپ کے پڑوسی ہیں تو ترجیحاً ان کو دینا چاہیے۔ کوئی بندہ جو صدقہ خیرات کرتا ہے اگر وہ اس کا پڑوسی مستحق ہے تو سب سے پہلا حق اس کا ہے۔ اگر وہ پڑوسی کو نہیں دیتا تو ایک طرح سے وہ بیر دیتا ہے تو وہ اس کا پھر شاید اس کو وہ اجر نہیں ملے گا، چونکہ پہلا حق پڑوسی کا ہے۔ اسی طرح سورہ معون میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ الذین ہم یراؤون ویمنعون الماعون، اور وہ لوگ جو ریاکاری کرتے ہیں اور عام استعمال کی چیزیں ایک دوسرے کو برتنے کے لیے نہیں دیتے۔ پڑوسی کا حق ہے کہ آپ کے پاس کوئی چیز ہے جو استعمال کی چیز ہے، وہ برتن ہے
وہ کھانے پینے کی چیز ہو سکتی ہے، وہ کوئی اوزار ہو سکتے ہیں، وہ کوئی سواری ہو سکتی ہے، وہ جو بھی چیز ہے وہ استعمال کی چیز ہے، تو یہ اس کا رائٹ ہے کہ وہ اس کو دی جائے۔ اور یہ جو اگر آپ پوری صورت دیکھیں نا، تو ان میں جن لوگوں کی مذمت کی گئی ہے سورۃ المعون میں، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین، آغاز اس کا کیسے ہوا ہے کہ کیا تو نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جو روز جزا کو جٹلاتا ہے، یعنی جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا۔ اب اس کی کیریکٹرسٹکس کیا بتائی گئی ہیں، ذرا اس کو دیکھیے گا۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، جو یتیم کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھتا، ہاتھ رکھنے سے مراد ہے اس کی ہیلپ نہیں کرتا، وہ اگر اس کے در پہ آ جائے تو اس کو دھکے دیتا ہے، نکل جاؤ، اور اس کو سپورٹ نہیں کرتا۔ دوسرا والا یحض علی طعام المسکین، اور وہ مسکین کو کھانا کھلانے پہ ابھارتا نہیں ہے، یعنی نہ خود کھلاتا ہے نہ لوگوں کو اس پہ موٹیویٹ کرتا ہے۔ کھانا کھلانا اور خیرخواہی چاہنا یہ دین کی بنیادیں ہیں۔ اور ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز میں تساہل برتتے ہیں، سستی کرتے ہیں، کالی کرتے ہیں۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، اور وہ لوگ جو ریاکاری کرتے ہیں، یمنعون الماعون، اور عام استعمال کی چیزیں ایک دوسرے کو برتنے کے لیے نہیں دیتے۔ اب دیکھ لیں، استعمال کی چیز جو برتنے کے لیے دینی ہے وہ بنیادی طور پہ ہمارے پڑوسی کے ساتھ ہی اس کا سب سے زیادہ جو ہے وہ ہوتا ہے، چونکہ دور کا بندہ تو استعمال کی چیز اس طرح سے لے گا نہیں۔ اب کون بندے ہیں جو جن کو کہا گیا، ایک طرح سے وہ ان کو کہا گیا وہ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ ایمان کی 3 ایمانیات ہیں، توحید، رسالت اور آخرت۔ تو یہ ہے کہ وہ آخرت کے دن پہ ایمان نہیں رکھتا۔ کون سا بندہ؟ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا، نماز میں سستی کرتا ہے، اور ریاکاری کرتا ہے۔ ریاکاری اس بات کو کہتے ہیں کہ وہ اگر کوئی بھی نیکی کا کام کرے گا تو وہ دکھاوے کے لیے کرے گا، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اس کی انٹینشن یہ نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے۔ اور آخری بات یہ کہی گئی کہ وہ عام استعمال کی چیزیں ایک دوسرے کو برتنے کے لیے نہیں دیتے، یعنی وہ بندہ بھی ایک طرح سے ایماندار نہیں ہے جو استعمال کی چیزیں ایک دوسرے کو برتنے کے لیے نہیں دیتا۔ تو میں نے آغاز میں یہ کہا تھا کہ ہماری سوسائٹی میں ایک وقت ایسا تھا کہ ہماری ساری چیزیں، یعنی اگر کسی گاؤں محلے میں ایک گاڑی ہوتی تھی وہ پورے گاؤں کی گاڑی سمجھی جاتی تھی۔ آج ہر گھر میں، اور اگر 2 بھائی ہیں تو ان کے پاس اپنی اپنی سواری ہے، پھر بھی وہ ایک دوسرے کے کام نہیں آتے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اگر آپ کے پاس سواری ہے تو جس بندے کے پاس سواری نہیں، اس کا حق ہے کہ آپ اس کو ایکوموڈیٹ کریں، اس کو جب اس کو موقع ملے اور اس کو ضرورت ہو تو آپ اس کو سواری استعمال، ٹھیک ہے، آپ اس کو ڈرائیو کے لیے گاڑی نہیں دے سکتے، آپ اس کی اگر ضرورت ہے تو آپ اس کو فیسیلیٹیٹ کریں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، یعنی پڑوسیوں کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہے، اور یہ اس سے بھی کرنے کہ اس کا تقدس کیا ہے، کہ جیسے اگر کوئی بندہ کوئی برائی کا ارتکاب کرتا ہے، وہ زنا کرتا ہے، اور وہ اگر اپنے پڑوس میں یہ جرم کرتا ہے تو وہ 70 گنا زیادہ بڑا جرم ہے، سیم گناہ اگر وہ پڑوس کے بغیر کرتا ہے تو اس سے۔ تو یعنی پڑوس کا تقدس بلا تخصیص مذہب اس کا تقدس ہے، یعنی مذہب تو ایک بات ہے، اسی طرح پڑوسی کا یہ حق ہے اس کو دین کی دعوت دی جائے، پڑوسی کا یہ حق ہے کہ اس کی خیریت اور عافیت دریافت کی جائے، یعنی جیسے ہم بغیر ہمارے جو لوگ ہیں وہ اچھے انداز سے حکمت کے ساتھ اپنے پڑوسیوں کو، وہ نان مسلم بھی ہیں تو ان کو دعوت دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ورنہ اللہ کے ہاں اس کے بھی ہم جواب دے ہوں گے۔ اور وہاں چونکہ جسٹیفیکیشنز نہیں چلیں گی اللہ کے ہاں، وہ تو وہاں تو ہماری زبان نہیں بولے گی، ہمارے ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے، تو یہ بھی ان کا رائٹ ہے پڑوسیوں کا۔ تو پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک جو ہے وہ ان کا رائٹ ہے۔ تو ہمیں ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا، ہمیں پڑوسیوں کے رائٹس کا خیال رکھنا ہوگا، ان کے رائٹس کا خیال رکھیں گے تو معاشرہ جنت کا نمونہ پیش کرے گا۔ آخری اس مثال کے ساتھ میں کہ جیسے مدینہ کی ریاست کے جو ابتدائی ٹائم تھا تو وہاں غربت تھی، تو کسی ایک گھر میں بکری کا ایک سر بھیجا گیا پکانے کے لیے، تو جب وہاں پہنچا تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم سے زیادہ مستحق دوسرے گھر والے ہمارے پڑوسی، ہم ان کو بھیج دیتے ہیں۔ وہاں بھیجا تو انہوں نے سوچا کہ ہم سے زیادہ مستحق اگلے گھر والے ہیں، تو وہ انہوں نے تیسرے گھر میں بھیجا، اور تیسرے نے جب جائزہ لیا کہ ہم سے زیادہ مستحق ہمارے یہ پڑوسی ہیں تو انہوں نے چوتھے گھر میں بھیجا، تو وہ ایک بکری کا سر جو ایک وقت کے کھانے کے لیے پکانا تھا،
وہ ہر بندے کے اندر اظہار کا، ہر پڑوسی کے اندر یہ تصور تھا کہ وہ ایک گھر سے دوسرے میں اور تیسرے میں اور چوتھے میں ہوتا ہوا 10ویں گھر سے جب 10ویں گھر میں واپس پہنچا تو وہ پہلے والا گھر تھا جس نے اگلوں کو ڈونیٹ کیا تھا. یعنی وہ سارے لوگ ایک دوسرے سے زیادہ مستحق تھے لیکن وہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے. اور آج ہماری یہ کیفیت ہے کہ ہمیں اگر کوئی چیز مل جائے تو ہم کوشش کریں گے کہ اس میں سے دوسرے کا حصہ ہی نہ رکھیں ہم. تو خوشی کے موقع پہ ان کے ساتھ شامل ہونا، غمی میں ان کے ساتھ غم شیئر کرنا، دعوت دین کا کام کرنا، صدقہ خیرات میں ان کا حصہ رکھنا، ان کو کھانے میں ان کے ساتھ شیئرنگ کرنا، تمام امور میں ان کی عزت کی حفاظت کرنا، ان کے مال کی حفاظت جہاں آپ کے لیے ممکن ہو ان کے ساتھ دیانتداری کرنا، یہ سارے امور کے اندر پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا مثبت رویہ ہی وہ پڑوسی کا رائٹ ہے. ہم کسی کے پڑوسی ہیں تو ہمارا رائٹ ہے اور اس کی ڈیوٹی ہے، اور جو ہمارا پڑوسی ہے وہ اس کا رائٹ ہے اور ہماری ڈیوٹی ہے. ہم اپنی ڈیوٹیز پوری کریں گے، دوسرے کو اس کا رائٹ ملے گا، وہ اپنی ڈیوٹی پوری کرے گا تو ہمیں ہمارا رائٹ ملے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فرائض، اپنی ڈیوٹیز احسن طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے معاشرے کو ایک بہترین معاشرہ بنائے. وما علینا الا البلاغ المبین.